अस्सलाम वालेकुम जी। जमाइमा कामयाब हो चुकी हैं और इमरान अहमद खान न्याजी ने मुंह से इकरार कर लिया है और बल्कि डिमांड कर ली है। गारंटर जो हैं काबिल एतमाद, उनकी तलाश जारी है। ये तमाम मैंने आपको हेडलाइन सुना दी हैं और अब मसला ये है कि इसकी पूरी तफसील बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। देखिए, जब से इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो इक़्तिदार से हटाए गए हैं तो उनके करीबी साथी जो हैं वो अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर मीडिया में भी और पॉलिसी लेवल के ऊपर भी प्रोपेगेंडा करते हुए पाए जा रहे हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी के ऊपर दुनिया का आखिरी जुल्म, जबर और इस्तबदाद जारी है और इसके हवाले से वो लीविंग नो स्टोन अनटर्न, ठीक है ना, वो कोई भी दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं कर रहे। ठीक है, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हर फोरम पे जा रहे हैं, खप डालते हैं और खप डाल के जनाब वो इस अमर का तकाजा करते हैं कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब को दोबारा इक़्तिदार में बिठाया जाए, कम वक्त में इलेक्शन करवाए जाएँ। भला उन्होंने दे ख्याल विच इलेक्शन हमेशा 2018 की तरह ही होंदे ने जब RTS बिठा के किया गया। और इमरान अहमद खान न्याजी रिकॉर्ड पे है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो वो होंगे जो हम जीतेंगे, अगर हम ना जीते तो इसका मतलब इलेक्शन में धांधली होगी, और हम भी जीते लेकिन 2/3 अक्सरियत से अगर हम जीते तो वो फिर फेयर इलेक्शन होंगे, वरना तो फिर इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन होंगे ना, धांधली शुदा इंतखाबात उनको समझा जाए। तो ये इमरान अहमद खान न्याजी और उनके मुतल्लिकीन और मुतासरीन इस जहन के साथ उस इंतखाबात के लिए बैठे हैं जिसके लिए किसी फोरम पे आप बैठे हों तो वो घूम फिर के कहते अच्छा फिर इलेक्शन करवा दो। अच्छा जी, इलेक्शन करवा देने। अब इलेक्शन वो हों जिसमें हम 2/3 अक्सरियत लेके आए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान अहमद खान न्याजी जो हैं वो मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर अपनी मुतअद्दिद तकारीर के अंदर स्टेज पे खड़े होके ये बात फरमा चुके हैं कि इलेक्शन सिर्फ भाईजन वो ही मन्ने जाएंगे जिहदे विच असीं 2/3 अक्सरियत लैके आवांगे, वरना तो वो इलेक्शन तो ना हुए। और 2/3 अक्सरियत किसने दिलवानी है? 2/3 अक्सरियत इस मुल्क की मुक़्तदरा ने दिलवानी है इमरान अहमद खान न्याजी को, यानी कि इस फ़ौज ने दिलवानी है। जिस तरह जनरल बाजवा ने 4.5 लाख बंदा इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशनों के अंदर मुतय्यन किया, जिस जवान ने वहाँ से PTI मुखालफ पोलिंग एजेंटों को बंदूक के ज़ोर पे बाहर निकाल के गिनतियाँ कराईं, ठीक है, उस तरीके के साथ जिसमें इलेक्शन का पोलिंग का अमला नताइज लेके जब DC ऑफिस की तरफ रवाना होता है तो फिर उस्मान डार नामी एक जो अपना लंडे दा सनी देवल मुँह दे उत्ते अपना मत्थे ते कपड़ा बन के लंडे दा सनी देवल जड़ा वो जनाब उन्हें एक फैक्ट्री में तलब कर लेता है और उनको पैसे देता है। ये सारे जो हराम खोर हैं, ये सारे उल्लू के पट्टे जो हैं, ये 1 सेकंड से पहले भौंक पड़ते हैं लिफाफा लिफाफा लिफाफा, और ये वो कुत्ते हैं जो खुद लिफाफे लेते और लिफाफे देते हैं, ये वो कुत्ते हैं, ठीक है। लेकिन इनका तो आपको पता है तरीका वारदात, लम्हाए मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बआइन ही उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। आप कहेंगे कि दादा फिर गुस्से च आ गए, मैं को 2-2.5 करोड़ दिन की गाल खा के सोना मैं इन्होंने कुत्तियां को, ठीक है। और मेरा मतलब है कि इसलिए इतना तो हमारा आउट ब्रस्ट बनता है ना जी। मतलब इनका जो टॉप लीडर का हेड कुत्ता है ना शहबाज गिल, वो अमेरिका में बैठा भौंक रहा होता है, वो उससे शुरू होता है, फिर उससे लाइन आती है, हम कोई गलती से ट्वीट कर बैठे हैं ट्विटर के ऊपर, नीचे आके फिर सारे ये भौंकना शुरू कर देते हैं, फिर तस्वीरें लगाते हैं, उन तस्वीरों की मीम्स बनाते हैं, उनके कार्टून बनाते हैं, क्योंकि भाईजन पैसा बहुत लगा हुआ है सोशल मीडिया टीम के उत्ते।
ٹھیک ہے، پاک فوج نے کھربوں روپیہ پاکستان کے قومی خزانے سے 2008 سے آنورڈ، اس سے پہلے یہ پیسہ امریکہ سے آتا تھا اور وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال ہونے کے نام کے اوپر کھایا جاتا تھا، اور عاصم باجوہ صاحب اس پروجیکٹ کے انچارج تھے، اس لیے ان کی 100 کمپنیاں اور پاپا جان پیزے وجود کے اندر آ گئے۔ تو امریکیوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہمیں تھوک لگایا ہوا ہے، 2008 میں انہوں نے پیسے واپس بند کر دیے۔ تو پھر یہ آپ کے اور میرے قومی خزانے سے ادر دین ڈیفنس بجٹ گن پوائنٹ کے اوپر لیا جاتا تھا اور ان کتوں کو راتب ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر ان کو پاک کے بڑے بلڈوگ بنا دیا گیا جو آپ کے اور میرے اوپر بھونکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے، کرواتے رہنا چاہیے۔ بہرحال جی، پہلی دفعہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے گزشتہ روز پنکی پیرنی کے دورے کے دوران لب کشائی کی ہے اور اس بات کو کنسیڈ کیا ہے کہ اگر انہیں بغیر مقدمہ چلائے جیل سے نکال کے کسی بیرون ملک روانہ کرنے کی بات اگر کی جائے تو وہ اس بات کو وہ جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ان کے منہ سے پہلی دفعہ برآمد ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ان کے متعلقین اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ تو اس خواہش کا اظہار کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے منہ سے یہ الفاظ موتیوں کی صورت کے اندر نہیں جھڑے تھے۔ تو یاد کیجئے پھر خاکسار کا اپنا وہ فکرہ کہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ سارا اپنا تھوکا چاٹ نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسے بھی اسی عمل سے گزارا جائے گا جس عمل سے نواز شریف اور دیگر پولیٹیکل فورسز کو گزارا گیا جب ان کو اقتدار سے ہٹا کے مقتدرہ نے اسٹیبلشمنٹ سے اس سے ہٹا کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سے باہر نکالا، تو انہیں جس عمل سے گزارا گیا عمران احمد خان نیازی کو لانے اور مسلط کرنے کے لیے، اب عمران احمد خان نیازی کو بھی اس عمل سے گزارا جائے گا۔ تو اس عمل کے اندر ایک جو تھی وہ تو تھی عدالت سے نااہلی کی سزا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ اب وہ سزا تو ہو گئی، عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ بنی گالہ اپنا اٹک جیل میں پہنچ گئے، اور پہنچایا بھی اٹک جیل میں ہی گیا۔ تو اٹک جیل میں وہ پہنچ گئے، اور اٹک جیل میں پہنچنے کے بعد اب ان کے ساتھ اگلا مرحلہ، لیکن تھوڑا سا جلدی نہیں ہو گیا ویسے حافظ صاحب تھوڑا سا جلدی نہیں ہو رہا پروسیس؟ انہوں نے فری تو میرا مطلب ہے کہ مہینے لگ گئے، 7-8 مہینے لگ گئے تھے ان کی دفعہ، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ گیا تھا، لیکن ایسی انہی دفعہ مشین تو جلدی چلا دیتی ہے، فاسٹ ٹریک کر دیتا ہے، کیونکہ قوم و ملک کے پاس وقت نہیں ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، معیشت میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا تھا، اچھا اب یہ ڈیمانڈ آئی کہاں سے؟ آپ کو حیرت ہوگی اس بات کے اوپر کہ عمران احمد خان نیازی کو سیف ایگزٹ دینے کی ڈیمانڈ آئی کہاں سے؟ تو یہ ڈیمانڈ ان کانگریس مین کی طرف سے یا امریکی سینیٹرز کی طرف سے آئی جن کو عبداللہ ریاڑ جو کہ پی ٹی آئی اوورسیز کے صدر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلاول بھٹو زرداری والی جو ہے اس کے ٹکٹ کے اوپر پوری سینٹ کی ایک ٹرم گزار چکے ہیں، ان عبداللہ ریاڑ نے وہاں پہ ایک ٹرانسپورٹر جو ہے لیموزین کی فلیٹ کا مالک عمران احمد خان نیازی کا عاشق، اس کی فائنانسنگ کے ذریعے مختلف کانگریس مین اور سینیٹر سے ملاقاتیں کیں۔ تو ان سینیٹرز نے یا ان کانگریس مین نے حکومت پاکستان کو یا جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کو جو خطوط لکھے یا اپنے پینٹاگون کو جو خطوط لکھے کہ آگے ان پہ دباؤ ڈالیں، اس میں ایک یہ بھی نکتہ تھا کہ عمران احمد خان نیازی کو خیری سلامتی پاکستان سے باہر نکلنے میں اجازت دی جائے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ اگر انہیں ایسی کوئی ڈیل مقصود ہے تو وہ اپنے منہ سے پھوٹیں، منہ سے فرمائیں، تو ہم اس پہ غور کرنے کو تیار ہوں گے۔
اور دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ان کی گارنٹی کون دے گا کہ باہر جا کے یہ اس سے زیادہ بکواسیات نہیں کریں گے اور آگ نہیں لگائیں گے۔ گارنٹر جو تھے وہ اس وقت تک جو ہیں وہ سینیٹر صاحبان ہی ہیں، اور جو اس وقت سرگرم ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بچوں کی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ اس ڈیل کو ممکن کروانے کے لیے، اور ان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ صاحب سرگرم نظر آتے ہیں۔ ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ بھائی پہلی دفعہ منہ سے پھوٹ پڑے ہیں وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر باہر مجھے بھیجا جائے تو میں جو ہوں اس کے حوالے سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب یہاں پہ آگے معاملہ پھر پھنسنا ہے، میں آپ کو مستقبل کی بات بھی بتانے چلا ہوں، اور وہ معاملہ کیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا خیال ہے کہ وہ اپنے سابقہ سسرال یعنی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے ہاں ہی جائیں، جن کی انیکسی میں وہ اکثر جا کے ٹھہرا کرتے ہیں اور ابھی بھی ٹھہرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ ان کے بچے قاسم اور سلیمان اور ٹیریان مقیم ہیں، تو وہ اکثر وہاں پہ پائے جاتے ہیں، جبکہ عمران احمد خان نیازی کے پولیٹیکل ایڈوائزرز کا، ان کی سوشل میڈیا پلانرز کا اور ان کے دیگر افراد کا کہنا ہے کہ جس طرح آصف علی زرداری امریکہ میں بیٹھے تھے اور پھر بی بی کا شہادت ہو گئی اور وہ سیدھے یہاں سے لینڈ کر گئے اور پاکستان کے اہم ترین پولیٹیکل فگر بن گئے، تو اسی طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کو بھی ڈیرا امریکہ میں لگانا ہے اور لگانا چاہیے، تاکہ یہاں پہ بھی اے کہ میرے منہ نکلنے لگا سے یہاں پہ بھی کسی کی شہادت ہو اور پھر وہ ہیروئک واپسی کریں، تو یہاں پہ یار تسی ویسے بڑے خبیث آدمی ہو یار، تانوں میرا مطلب ہے سیدھا پنکی بھی نہیں تھے ہم لگا دیتا ٹھیک۔ بہرحال جی ان کے جو پولیٹیکل ایڈوائزر، میں پولیٹیکل ایڈوائزر کو خبیث کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل ایڈوائزرز کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ پھر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو عمران خان صاحب کے وہ سارے جو رتن ہیں جو ان کی شخصیت کے اندر اپنا زرداری صاحب والی خصوصیات بھی آ جائیں اور نواز شریف والی خصوصیات ساری مظلومیت کی وہ آ جائیں، اور پھر انہیں ایک خمینی بنا کے پیش کیا جائے جناب حسن نثار کے بقول اور جناب حضرت قبلہ اپنا وہ کیا ہے جان صاحب یا مقبول جان صاحب کے بقول وہ پھر ایک خمینی بن کے تشریف لائیں جناب عمران احمد خان نیازی۔ تو بہرحال جی یہ اطلاع تھی، میں نے مبینہ طور پہ آپ تک پہنچا دیا۔ معاملہ کتنے پھنسا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز کا، عمران خان کا خیال ہے میں برطانیہ جاؤں، ان کے ایڈوائزر کا خیال ہے کہ وہ امریکہ جائیں، لیکن بھیجنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی UAE ٹھیک ہے، قطر یا سعودی عرب، ان تینوں کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ کسی ترکی کا نہ نکلا ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال سعودیہ والے جو ہیں نا وہ بھی ریلکٹنٹ ہیں اور قطر والے بھی منہ لگانے کو تیار نہیں ہیں، لے دے کے UAE بچنا جی کپتان آستا ٹھیک ہے۔ لیکن خبر یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ملک چھوڑنے کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی ہے ٹھیک ہے جی، تے او پیا جے انقلاب تے او جاندی پئی جے آزادی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔